गांव के पुरसुकून माहौल में शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। हवेली के बड़े से सहन में रोहाब खान मेज़ पर बैठा खामोशी से खाना खा रहा था, जबकि पलवशा दूर एक कोने में खड़ी खिड़की से बाहर खेतों को देख रही थी। शादी को कई माह बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार थी जिसे कोई भी अबूर करने की हिम्मत नहीं करता था। रोहाब अपनी दुनिया में मगन रहता था और पलवशा अपने ही ख्यालात में गुम। दोनों के दरमियान खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर से आती देहातियों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। रोहाब ने एक नवाला मुंह में डाला तो उसे महसूस हुआ कि घर की फ़िज़ाएं सर्द हैं, बिल्कुल उनके रिश्ते की तरह। खाने की मेज़ पर खामोशी का राज था कि पलवशा ने अचानक अपना चम्मच रखा और पुरजोश अंदाज में सबकी तरफ देखा। उसने अपनी माँ और सास को मुखातिब करते हुए बेसाख्ता कहा, अब्बा साईं, आप तो जल्द ही नाना बनने वाले हैं। अब पूरे गांव में मिठाई बांटें जैसे छोटे के पैदा होने पर बांटी थी। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर मेज़ पर मौजूद सब लोग चौंक गए। रोहाब के हाथ में पकड़ा नवाला वहीं रुक गया और उसने एक झटके से नजरें उठाकर पलवशा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी और सादगी भी थी। पलवशा को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके इस छोटे से जुमले ने पूरे घर की फिज़ा में कैसी हलचल मचा दी है। रोहाब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने तैश में आकर पलवशा का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने कमरे की जानिब ले गया। पलवशा, जो पहले ही अपनी बात पर शर्मा रही थी, अब रोहाब की ये कैफियत देखकर बुरी तरह से घबरा गई। कमरे में पहुंचते ही रोहाब ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और पलवशा को झटक कर छोड़ा। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफ़रत थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारे करीब भी नहीं आया, फिर ये बच्चा किसका है? रोहाब की धार से पलवशा का पूरा वजूद कांप उठा और वो सख्ती के आलम में उसे देखने लगी। पलवशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसके लिए रोहाब के अल्फाज किसी ताज़ियाने से कम न थे। वो सहम कर दीवार के साथ लग गई। उसका दिल बुरी तरह से टूट रहा था कि जिस शख्स से उसने अपनी ज़िंदगी जोड़ी थी, वो आज उस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहा था। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें ज़रा भी मुझ पर भरोसा नहीं? पलवशा की लरजती हुई आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंजी। रोहाब उसके सामने ही खड़ा उसे हकारत से देख रहा था। उसका हर लफ्ज़ पलवशा के दिल पर ज़ख्म की तरह लगा, क्योंकि वो जानती थी कि रोहाब ने उन शादी के महीनों में उसे हमेशा एक अजनबी की तरह ही समझा था। पलवशा ने सिसकियाँ लेते हुए अपने आंसू पोंछे और एक अजीब सी मासूमियत से रोहाब की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से में ही उसके जवाब का मुंतज़िर था। उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, मुझे मोरे की तरह सुबह उल्टी हुई है। मैंने सुना है कि जब ऐसे होता है तो काका आने वाला होता है, इसीलिए मैंने खुशी में कह दिया था। मुझे क्या मालूम था कि आप उसे गलत मतलब ले लेंगे। रोहाब की आंखों में जो शक के शोले थे, वो पलवशा की उस सादा सी वजाहत पर कुछ ठंडे से पड़ गए। उसे पलवशा की हमाकत पर गुस्सा भी आया या उसकी सादगी पर तरस, ये समझना उसके लिए भी मुश्किल हो रहा था। रोहाब ने गहरी सांस ली और पलवशा की तरफ इस अंदाज में देखा जैसे वो उसके अंदर छुपे किसी भी झूठ को तलाश कर रहा हो। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। पलवशा की ये वजाहत उसे सिरे से ही
بے معنی سی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ واقعی اس کی سادگی ہی ہے یا پھر کوئی چالاکی جس سے وہ اسے پھانسنا چاہتی ہے۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے بادل منڈلانے لگے۔ پلوشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رحاب کو ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب محض ایک غلط فہمی ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا عدم اعتماد پیدا ہو چکا تھا جس نے اس کے دل میں پلوشا کی وفاداری پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ گھر کے صحن میں چہل پہل مچ گئی تھی۔ پلوشا کی بات سنتے ہی ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ مٹھائی کا بندوبست کرنے کے لیے ملازموں کو ہدایات دینے لگی تھیں۔ گھر کے بڑے بوڑھے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے جیسے حویلی میں کوئی بہت ہی بڑی خوشخبری آ گئی ہو۔ ہر طرف چہچہاہٹ اور رونق تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اوپر کمرے میں رحاب اور پلوشا کے درمیان کیا طوفان برپا ہے۔ پلوشا کی ماں دعائیں دے رہی تھی جبکہ باقی گھر والے مستقبل کے خواب سجانے میں مصروف تھے۔ اس خبر نے پورے گاؤں کی فضا میں ایک الگ ہی جوش سا بھر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رحاب کمرے سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ نیچے صحن میں خوشیوں کا سما تھا۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس کی ماں نے مسکرا کر پوچھا تو اس نے سرد مہری سے سر ہلا دیا، نہ ہاں میں اور نہ ہی نفی میں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ابھی سب کے سامنے سچ بول دیا تو اس کی اپنی اور پلوشا کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کو ٹالتے ہوئے کہا کہ پلوشا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسے ابھی آرام کرنے دیں۔ سب فضول کی باتوں سے گریز کریں۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ کسی کو بھی دوبارہ کچھ بھی پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی پلوشا بکھر کر رہ گئی۔ وہ پلنگ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر سے آتی ہنسی خوشی کی آوازیں اسے کسی تازیانے کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے رحاب کے وہ سخت لہجے کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس کے دل پر گہرے زخم چھوڑ گئے تھے۔ کمرے کی تاریکی میں اس کے آنسو بے آواز گر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی سادگی واقعی اتنی بڑی گناہ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حویلی کی یہ دیواریں اب اس کا مذاق اڑا رہی ہوں اور وہ اس گھر میں بالکل اکیلی اور تنہا رہ گئی ہو۔ رحاب نے کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے ہی فیصلہ کیا کہ وہ اس الجھن کو مزید نہیں بڑھنے دے گا۔ پلوشا کی معصومیت ہو یا اس کی کوئی چال، حقیقت تک پہنچنا اب بہت ضروری تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور پلوشا کی طرف ایک سرد نظر ڈالی جو ابھی تک سہمی ہوئی کونے میں ہی بیٹھی تھی۔ رحاب نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو میرے ساتھ، شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ آج ہی سب صاف ہو جائے گا کہ تمہاری یہ طبیعت واقعی کسی خوشخبری کی علامت ہے یا کوئی اور بیماری۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی جس نے پلوشا کو مزید بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شہر کے ایک نجی کلینک کے باہر گاڑی رکی تو رحاب نے پلوشا کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی اندر کی طرف کھینچ لیا۔ پلوشا کے قدم بھی ڈگمگا رہے تھے۔ وہ اس ہنگامی صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ کلینک کے ویٹنگ روم میں بیٹھے لوگ انہیں متجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے جبکہ پلوشا اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ رحاب کی گرفت اس کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے درد محسوس ہو رہا تھا مگر وہ زبان سے کچھ نہ بولی۔ جب نرس نے ان کا نام پکارا
تو رحاب اسے ڈاکٹر کے کمرے میں لے گیا۔ پلوشا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ڈاکٹر کا فیصلہ ان کے رشتے کی بقیہ کچی ڈور کو بھی نہ توڑ دے۔ ڈاکٹر نے پلوشا کے چند ابتدائی ٹیسٹ کرنے کے بعد فائل بند کی اور سنجیدگی سے رحاب کی طرف دیکھا۔ رحاب کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ ڈاکٹر نے سکون سے کہا، خان صاحب، پلوشا حاملہ نہیں ہے۔ ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ معدے میں شدید انفیکشن اور کچھ ہاضمے کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے انہیں متلی اور کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کوئی بھی ایسی تشویشناک بات نہیں، بس وقت پر دوا لینے اور پرہیز کرنے کی ہی ضرورت ہے۔ رحاب کے کانوں میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ اس کی ساری شکوک و شبہات کی عمارت ایک پل میں زمین بوس ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر اس نے پلوشا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب شرمندگی اور ندامت کے آنسو تھے۔ کلینک سے باہر نکلتے ہوئے خاموشی کا بوجھ رحاب کے کندھوں پر حاوی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پلوشا پر ایک نظر ڈالی، جو کھڑکی کی باہر طرف ہی منہ کیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کس قدر جلد بازی میں پلوشا پر شک کیا اور اسے کتنی اذیت بھی دی۔ وہ اپنی مردانہ انا اور غصے کے آگے اس کی معصومیت کو سمجھنے میں ہی ناکام رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ ایک معمولی سی غلط فہمی پر اس نے پلوشا کی کتنی تذلیل کی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنی ہی حماقت پر اندر ہی اندر شرمندگی ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر پلوشا نے گاڑی سے اترتے ہی بغیر ایک لفظ بولے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی نادانی اور جلد بازی نے نہ صرف اس کی اپنی بلکہ رحاب کی بھی سب کے سامنے کتنی بڑی جگ ہنسائی کروا دی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ اسے اب خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ ایسی باتیں نہ کرتی جن کا اسے علم ہی نہیں تھا۔ رحاب کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ رحاب کے سامنے ہمیشہ کے لیے ایک بے وقوف اور احمق لڑکی بن کر رہ گئی ہے، اور اس احساس کمتری نے اس کے دل و دماغ پر بوجھ سا ڈال دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رحاب نے دروازہ زور سے بند کیا اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پلوشا کی طرف مڑا۔ اس نے اپنی تذلیل کا سارا غصہ جملوں کی شکل میں نکالنا شروع کیا۔ بڑا شوق تھا مٹھائیاں بانٹنے کا، اب دیکھ لیا اپنا تماشا۔ تمہاری اس حماقت نے میری حویلی کی عزت کا جو مذاق بنایا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ پلوشا، تم واقعی ایک عقل سے پیدل لڑکی ہو جو اپنی ہر بات سے تماشا بنا دیتی ہو۔ رحاب کے زہریلے جملے تیر کی طرح پلوشا کے دل میں اترے، مگر وہ اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ اس نے پلٹ کر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ بس سر جھکائے سی کھڑی تھی۔ اس کی خاموشی رحاب کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ صفائی دینے کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اسی دوران حویلی کے باہر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گاؤں کا چودھری اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ حویلی کے دروازے پر آ دھمکا، جس کا مقصد رحاب کے خاندان کو نیچا دکھانا تھا۔ یہ تنازع برسوں پرانا تھا، جب پلوشا کے والد نے ایک زمین کے معاملے میں چودھری کے خلاف گواہی دی تھی۔ اب جب کہ پلوشا کے حاملہ ہونے کی جھوٹی خبر گاؤں میں پھیلی تھی، چودھری نے اسے موقع غنیمت جانا۔
وہ طنزیہ ہنستے ہوئے حویلی میں داخل ہوا اور رحاب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ کیا پلوشا کی خوشخبری کے ساتھ کوئی پرانا حساب بھی چکایا جائے گا؟ اس جملے میں چھپی دھمکی نے رحاب کے تن بدن میں آگ سی لگا دی تھی اور وہ سمجھ گیا کہ پلوشا کی نادانی نے دشمنوں کو ان کے خلاف ایک نیا ہتھیار تھما دیا ہے۔ چودھری کے جانے کے بعد رحاب غصے میں حویلی کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار پلوشا کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ پلوشا کی تو کوئی غلط نیت نہیں تھی، وہ تو بس اپنی خوشی سب کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ یہ تو اس کی سادگی تھی جس کا غلط فائدہ اٹھا کر دشمن ان کے گھر کی دہلیز تک آ پہنچے۔ رحاب کی نظریں جب کمرے کے دروازے پر پڑی تو اسے پلوشا کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جو اس نے کلینک سے واپسی پر دیکھا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پلوشا اس سب میں کتنی تنہا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے سخت رویے نے پلوشا کو اس سے دور نہ کر دیا ہو۔ پلوشا کی معصومیت نے اس کے دل کے سخت حصار میں کہیں ایک چھوٹی سی درار پیدا کر دی تھی اور غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی نرمی لے رہی تھی۔ شام ڈھلے جب گاؤں میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی تو حویلی کے قریبی گوداموں تک لپیٹیں پہنچتے چلی گئیں۔ شور مچ گیا اور ہر طرف ہی بھگدڑ کا عالم تھا۔ پلوشا جو صحن میں کھڑی تھی آگ کے دھوئیں سے گھبرا کر ایک طرف بھاگی۔ اسی افراتفری میں گودام کا ایک کچا دیوار کا حصہ اس کی طرف گرنے کو ہوا۔ وہ وہیں جم کر رہ گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رحاب جو دور کھڑا لوگوں کو ہدایات دے رہا تھا، اس کی نظر پلوشا پر پڑی۔ موت کو سامنے دیکھ کر پلوشا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگلے ہی پل اسے کسی نے زور سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ رحاب کی مضبوط گرفت میں پلوشا کو لگا جیسے وہ کسی محفوظ قلعے میں آ گئی ہو۔ دیوار کا ملبہ ان کے بالکل قریب آ گرا، مگر رحاب نے اسے اپنی ڈھال بنا کر بچا لیا تھا۔ دھوئیں اور گرد کے بادلوں کے درمیان رحاب نے پلوشا کو مضبوطی سے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر بلا سے اسے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور گرتی ہوئی چھت کا ملبہ ان کے گرد بکھر گیا تھا، لیکن رحاب نے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا کر پلوشا کو ایک کھرونچ تک نہیں آنے دی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا تیزی سے محفوظ مقام کی طرف لے گیا۔ اس کے کپڑوں پر راکھ جم چکی تھی اور سانس بھی پھول رہی تھی، مگر اس کی نظریں مسلسل پلوشا کے چہرے پر ہی جمی تھیں کہ کہیں وہ ڈر کے مارے بے ہوش نہ ہو جائے۔ رحاب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے جس انداز میں بچایا تھا، اس نے پلوشا کے دل میں ایک ایسی لہر پیدا کر دی تھی جس کا اسے پہلے کبھی بھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ آگ کے شعلوں اور دھوئیں کے حصار سے باہر نکل کر جب سب کچھ قدرے پرسکون ہوا تو پلوشا نے نظریں اٹھا کر رحاب کو دیکھا۔ رحاب کے چہرے پر راکھ لگی تھی اور اس کی قمیض بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ اور تحفظ کا احساس تھا جو پلوشا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ سخت گیر رحاب نہیں تھا جو اسے تانے دیتا تھا، بلکہ ایک محافظ تھا جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسے زندگی بخشی تھی۔ پلوشا کو لگا جیسے اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کوئی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص سا بیدار ہو گیا ہے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان موجود فاصلوں اور غلط فہمیوں کی دیواریں جیسے پگھلنے لگی تھیں، اور پلوشا کی آنکھوں میں پہلی بار رحاب کے لیے احترام اور ایک انکہی تشکر کا جذبہ امٹ آیا۔ آگ کے اس حادثے کے بعد حویلی کے ایک کمرے میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔
روحاب کھڑکی کے پاس کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا، جبکہ پروشا بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب روحاب مڑا اور آہستہ سے پلوشا کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کی آواز میں وہ پہلے والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ سا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، پلوشا، آج میں نے تمہیں بچاتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ انسان کی انا کتنی چھوٹی چیز ہے۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں تانے دیے، مگر تم نے ایک بار بھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ پلوشا نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، روحاب، میں جانتی ہوں کہ میری حماقت نے آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کیا۔ میں نے صرف اپنی خوشی کے سامنے اپنی ہی خوشی دیکھی، یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر آپ پر کیا پڑے گا۔ آپ کا غصہ جائز تھا کیونکہ آپ کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ میں نے صرف خاموشی اس لیے اختیار کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی وضاحت آپ کے غصے کو کم نہیں کر سکتی۔ روحاب نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پلوشا کی طرف دیکھ کر بولا، میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تم پر بھروسہ کرنے کے بجائے تمہیں ایک مجرم کی نظر سے دیکھا۔ میں نے تمہاری سادگی کو تمہاری چالاکی سمجھنے کی حماقت کر دی۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کہیں بھی زیادہ سمجھدار اور صبر کرنے والی ہو۔ مجھے معاف کر دو پلوشا۔ پلوشا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، معافی کی ضرورت نہیں، بس اب آپ کا اعتبار چاہیے جو میں شاید اس حادثے کے بعد دوبارہ حاصل کر سکوں۔ اس کمرے میں موجودہ تلخی اب ختم ہو چکی تھی اور دونوں کے درمیان برسوں کی خلیج کم ہونے کا آغاز ہو چکا تھا۔ کمرے کی مدھم سی روشنی میں روحاب نے اپنی نظریں پلوشا سے چرا لیں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر ہی بیٹھ گیا اور بولا، پلوشا، تمہیں لگتا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ تمہیں نظر انداز کیا یا تم سے دوری اختیار کی، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسا زخم ہے جو میں نے برسوں سے کسی کو بھی نہیں دکھایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ماضی کی تلخ یادوں میں کھو گیا۔ میری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب میں نے کسی پر بھی بے پناہ اعتماد کیا تھا اور اس نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا چھوڑا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ تبھی میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ اب کبھی بھی اپنے دل کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھولوں گا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پھر سے وہی سب نہ دہرایا جائے۔ تم سے میری دوری میری بے رخی نہیں بلکہ میرا وہ خوف تھا جس نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ پلوشا ساکت سنتی ہی رہی۔ روحاب نے اپنی نم آنکھیں کھولیں اور پلوشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری سادگی اور تمہاری یہ بے لوث محبت نے بار بار میرے اس خوف کو للکارا، مگر میں خود کو بدلنے سے ڈرتا تھا۔ آج جب تم نے آگ کے شعلوں میں خود کو میرے حوالے کر دیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس پرانے صدمے کے چکر میں ہی اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا تھا۔ میں نے تمہیں خود سے دور رکھ کر صرف خود کو تنہا کیا اور یہ میری سب سے بڑی سزا تھی۔ اب تم جانتی ہو کہ اس حویلی کی سختیوں اور میری سرد میری کے پیچھے اصل میں کیا مجبوری چھپی تھی۔ پلوشا کے دل میں اب روحاب کے لیے ہمدردی کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ روحاب کا غصہ دراصل اس کی اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے حصوں کا ہی قرب تھا۔ پلوشا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر روحاب کے ہاتھ پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اسے روحاب کے اندر
چھپے ہوئے خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولی کہ اسے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج جب اس نے رحاب کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچاتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ رشتہ صرف نام کا نہیں ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ اس کی خاموشی اور صبر صرف ایک بیوی کی مجبوری نہیں تھے، بلکہ اس کے دل میں رحاب کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جس کا اظہار وہ کبھی بھی نہیں کر پائی تھی۔ اور اس نے کہا کہ وہ اس کے ماضی کے زخموں کی گواہ نہیں بننا چاہتی، بلکہ ان پر مرہم رکھنا چاہتی ہے، اور یہ کہ اس کی محبت رحاب کے ہر ڈر اور ہر تحفظ سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اسی دوران حویلی کے ایک کونے میں چھپی رحاب کی سوتیلی کزن زرنش ان کی یہ تمام گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ رحاب اور پلوشا کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربت کسی بھی انجام تک پہنچے۔ زرنش نے برسوں سے رحاب کو اپنی گرفت میں رکھنے کے ہی خواب دیکھے تھے، اور پلوشا کا ان کے قریب آنا اسے اپنی شکست لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر کسی کو پیغام بھیجا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پرانی یادوں کو ایک بار پھر سے تازہ کر کے ان کے درمیان وہ دیوار کھڑی کرے جسے گرنے میں رحاب نے آج پوری ہمت لگا دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رحاب کا ماضی ہی اس کی سب سے کمزور کڑی ہے، اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان ایسی خلیج پیدا کرے گی جسے پاٹنا ناممکن ہو جائے۔ گاؤں میں عید کا میلہ پورے جوبن پر تھا۔ دور دور تک رنگ برنگی روشنیوں، ڈھول کی تھاپ اور خوشبوؤں نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ رحاب اور پلوشا جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک دوسرے سے اجنبی تھے، اب ہجوم کے بیچوں بیچ ساتھ چل رہے تھے۔ رحاب نے اپنی روایتی وسائقطع کے ساتھ پلوشا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے وہ اسے دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتا ہو۔ پلوشا کے لیے یہ لمحہ کسی خواب جیسا تھا، جہاں اسے رحاب کی آنکھوں میں وہ اپنائیت اور تحفظ نظر آ رہا تھا جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ لوگ انہیں حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ گاؤں کے لوگ رحاب کو ہمیشہ ایک سخت گیر انسان کے طور پر ہی جانتے تھے، اور آج اس کا یہ نرم پہلو سب کے لیے حیران کن تھا۔ میلے کے شور میں کہیں دور بین بج رہے تھے اور بچے خوشی سے اچھل کود رہے تھے۔ رحاب نے پلوشا کو ایک چھوٹی سی دکان پر روکا اور اس سے اپنی پسند کی چوڑیاں خریدنے کا کہا۔ پلوشا کی مسکراہٹ نے رحاب کے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا۔ اسے لگا کہ برسوں بعد اس کے وجود میں آئی ہوئی برف پگھلنے لگی ہے۔ وہ دونوں ہجوم سے دور ایک پرسکون گوشے میں جا بیٹھے، جہاں سے میلے کی روشنیاں کسی کہکشاں کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ رحاب نے نرمی سے پوچھا کہ کیا اسے یہ ماحول اچھا لگ رہا ہے، تو پلوشا نے صرف اسبات میں سر ہلایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس شام ان کے درمیان کوئی شکایت، کوئی شکوہ یا ماضی کا کوئی تلخ سایہ نہیں تھا، صرف حال کی وہ خوبصورت اور پرسکون ساتیں تھیں جنہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سانسوں میں ہی قید کر لینا چاہتے تھے۔ میلے سے واپسی پر حویلی کا لان خاموش اور چاندنی سے بھرا ہوا تھا۔ رحاب پلوشا کے قریب رکا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیمی ہوئی آواز میں کہا، پلوشا، میں نے زندگی میں صرف نفرتیں اور خوف پالے تھے۔ تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے سکھایا ہے کہ کسی کا انتظار کرنا اور کسی کے لیے فکر مند ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں شاید بہت دیر کر چکا ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ اب
میرا وجود تمہارے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ پلوشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ رحاب نے اسے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میری زندگی کے اس اندھیرے سفر میں تم وہ پہلی روشنی ہو جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ اس سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ نہ صرف بطور بیوی بلکہ میری ہم سفر بن کر۔ پلوشا نے سر اس بات میں ہلایا اور اس لمحے ان کے درمیان برسوں کی دوری کا ایک بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگلے ہی دن جب گھر میں عید کی خوشی کا ماحول تھا، رحاب کی والدہ اور بہن نے کمرے میں داخل ہو کر وہ پرانی تصویریں اور خطوط میز پر لا پٹکے جو رحاب کی سابقہ محبت کی نشانی تھے۔ رحاب کی والدہ نے تیکھی نظروں سے پلوشا کو دیکھتے ہوئے کہا، تم چاہے کتنی ہی مکھن بازی کر لو، حقیقت یہ ہے کہ تم صرف ایک وقتی ضرورت ہو۔ میرا بیٹا کبھی اس پرانی یاد کو اپنے دل سے نہیں نکال پائے گا اور تم ہمیشہ اس کے سائے میں رہو گی۔ رحاب کی بہن نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پلوشا کے لباس پر طنز کیا، کچھ بھی پہن لو، تمہاری سادگی یہاں کی شان کے مقابل کبھی نہیں آئے گی۔ رحاب نے بس ترس کھا کر تمہیں قبول کیا ہے، ذرا خود کو آئینے میں تو دیکھو۔ پلوشا کے ہاتھ لرزنے لگے، لیکن اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب زرنش کی ایما پر کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اعتماد کو توڑا جا سکے اور اسے رحاب کی نظروں میں ایک بار پھر سے بے وقت کر دیا جائے۔ اسی وقت رحاب کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا، جہاں سے وہ کچھ دیر سے سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھ سے وہ تصویریں چھین کر دور پھینک دیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک الفاظ میں کہا، ماں، جس پرانی یاد کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میرے لیے اب صرف ایک قبر ہے جسے میں دفن کر چکا ہوں۔ پلوشا میری زندگی کی وہ حقیقت ہے جس پر اب کسی اور کا سایہ نہیں پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اسے نیچا دکھا کر میری عزت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اب میری عزت پلوشا سے جڑی ہے۔ آئندہ اگر اس کے وقار پر کوئی آنچ آئی تو حویلی کے وہ اس دروازے سے میری اور پلوشا کی روانگی کا آخری دن ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور والدہ کے چہرہ کا رنگ فک ہو گیا۔ عید کی خوشیوں کے اگلے ہی دن ذہنی دباؤ اور موسم کی تبدیلی نے پلوشا کو شدید بخار میں مبتلا کر دیا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں وہ کراہتی ہوئی بستر پر پڑی تھی، اس کا چہرہ تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ رحاب جو کسی کام کے سلسلے میں دیر تک جاگ رہا تھا، پلوشا کی غیر معمولی خاموشی دیکھ کر کمرے میں آیا تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اس نے فوراً پلوشا کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنی شروع کی۔ اسے کسی طبیب کی تلاش نہیں تھی، وہ خود ہی اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ پوری رات گزر گئی مگر رحاب کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ہر چند منٹ بعد پلوشا کا بخار چیک کرتا، اسے پانی پلاتا اور دعا بھی تھا کہ پلوشا جلد سنبھل جائے۔ اس کی ہر حرکت میں وہ فکر مندی اور پیار تھا جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ جب پلوشا نے نیم و آنکھوں سے رحاب کو اپنی خدمت میں مصروف دیکھا تو اسے اپنی بیماری بھی ایک نعمت سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس نے رحاب کے دل میں اپنے لیے ایک نئی اور گہری جگہ بنا لی تھی۔ پلوشا کی بیماری سے صحت یابی نے ان کے رشتے میں ایک ایسی گرم جوشی پیدا کر دی تھی جس کی توقع دونوں نے کبھی بھی نہیں کی تھی۔ اب حویلی کی فضاؤں میں وہ تناؤ اور سرد مہری کہیں کھو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرا اعتماد لے چکا تھا۔
رحاب اب اپنے دن بھر کے معمولات کے بعد پلوشا سے ہر بات شیئر کرتا اور پلوشا بھی بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کرتی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے صرف نام کے جیون ساتھی نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کا سب سے بڑا سہارا بھی بن چکے تھے۔ ان کے درمیان اب ایسی خاموشی نہیں تھی جو دوری پیدا کرے، بلکہ یہ وہ پرسکون خاموشی تھی جس میں دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ تھیں۔ رحاب نے اپنی ذات کے تمام تر حصار توڑ کر خود کو پلوشا کے سپرد کر دیا تھا، جبکہ پلوشا نے اپنے صبر اور محبت سے رحاب کے وجود کو ایک نیا سکون بخشا تھا۔ اب انہیں نہ کسی سازش کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی کے طعنوں کا خوف، کیونکہ ان کا مضبوط ہوتا ہوا اعتماد ان کے گرد ایک ایسی ڈھال بن چکا تھا جسے توڑنا اب کسی کے بس میں بات نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی کے آنے والے سفر میں وہ اب کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور حویلی کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ سرد مہری کی جگہ ہنسی کی گونج نے لے لی تھی اور تلخیوں کے بادل بھی چھٹ چکے تھے۔ ایک صبح پلوشا نے جب رحاب کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا کہ وہ واقعی ماں بننے والی ہے، تو رحاب کے چہرے پر جو مسکراہٹ ابھری وہ برسوں کے صدموں کا مداوع تھی۔ اس نے پلوشا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور نم آنکھوں سے رب کا شکر ادا کیا۔ یہ صرف ایک بچے کی آمد کی خبر نہیں تھی، بلکہ ان کی محبت اور صبر کا سب سے بڑا صلہ تھا۔ گاؤں کے جس سماج نے کبھی پلوشا کو طعنوں کا نشانہ بنایا تھا، وہی اب ان کی خوشیوں کے گواہ بننے کو تیار تھے۔ حویلی میں ایک نئی امید، ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور رحاب اب اپنی دنیا کے اس سب سے قیمتی اثاثے کی حفاظت کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جب رحاب نے خود حویلی کے دروازے کھول کر پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں خیرات بانٹی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی تبدیلی کی گواہ تھی۔ اس دوران زرنش کی ایک پرانی سازش اس وقت بے نقاب ہو گئی جب اس کے بھیجے گئے جعلی خطوط اور ثبوت، جن کے ذریعے وہ رحاب کے ماضی کے زخموں کو کرید کر پلوشا کے خلاف زہر گھولتی تھی، خود رحاب کے سامنے آ گئے۔ جب رحاب نے اسے سب کے سامنے بے نقاب کیا تو زرنش کی تمام تر چالیں خاک میں مل گئیں اور وہ شرمندگی سے سر جھکائے حویلی سے نکل گئی۔ اس واقعے نے دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں سے چلی آ رہی پرانی رنجشوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا، کیونکہ رحاب کے اس اقدام نے دشمنی کے بجائے امن کی بنیاد رکھ دی۔ صرف چند دن بعد ایک ہنگامی صورتحال کے دوران جب ایک مخالف گروہ نے حویلی پر دباؤ ڈالا تاکہ رحاب کو پلوشا کے خلاف بھڑکایا جا سکے، پلوشا نے اپنی وفاداری کا ایسا ثبوت دیا کہ سب دنگ رہ گئے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رحاب کا ساتھ دیا اور دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہوگی، جس سے رحاب کا اس پر اعتماد پختہ ہو گیا۔ اب گاؤں میں پلوشا کی پہلی اولاد کی آمد کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ایک شام جب رحاب اور پلوشا باغیچے میں بیٹھے تھے، پلوشا نے مسکرا کر وہی جملہ دہرایا جو اس نے شادی کے پہلے دن رحاب سے کہا تھا، میرا مقدر آپ کے نام سے جڑا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ رحاب یہ سن کر ہنس پڑا اور اس نے پلوشا کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہاری بات سچ ثابت ہوئی، میں نے اس وقت تمہیں پہچانا نہیں تھا، مگر آج تم میری زندگی کا واحد سچ ہو۔ رحاب اب ایک مثالی شوہر بن چکا تھا جو پلوشا کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا اور اس کے چہرے پر ہر لمحہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک انتہائی پرسکون اور سہانی شام کو دونوں اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ رحاب نے پلوشا کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے بازوں میں لیا
اور دھیمی سی آواز میں بولا، ہم اپنے بچے کو صرف محبت کی دنیا دیں گے جہاں خوف اور شک کی کوئی جگہ نہ ہو۔ پلوشا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ چند ماہ بعد کا منظر کچھ یوں تھا کہ حویلی کے کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پلوشا اپنی گود میں نومولود کو لیے بیٹھی تھی اور رحاب اس کے پاس بیٹھ کر اپنی نئی دنیا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رحاب نے آہستہ سے پلوشا کا ہاتھ چوما اور بچے کے ماتھے کو پیار کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صبر اور محبت نے آخر کار اپنی منزل پا لی تھی۔